बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो और उम्मीद है कि आप और आपके अहल खाना ईद की खुशियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। एक और रहनुमा दावा किया कि उनको नामालूम अफराद की कॉल्स आ रही हैं कि पीटीआई छोड़ दो। उस पर सवाल उठता है कि उनके पीटीआई में रहने और उनके छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्या वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि अगर वो पीटीआई छोड़ दें तो पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लगेगा, या फिर ये वही है कि लोग अटेंशन सीकिंग है, पब्लिसिटी सीकिंग है कि साढ़े बल भी ध्यान दो। क्योंकि आजकल हुआ ये कि जिस किसी के ऊपर भी थोड़ी सी यानी कोई बात होती है उसको पीटीआई के लोग बहुत हाईलाइट करते हैं, उसको बहुत अटेंशन मिलती है। तो पीटीआई और पीटीआई के हमनवा वो अटेंशन सीकिंग के मर्ज में मुब्तला नज़र आते हैं। फयाज़ उल हसन चौहान साहब ने दावा किया है कि उनको नामालूम अफराद की कॉलें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब पार्टी छड़ दो और वरना ये कर दिया जाएगा, वरना वो कर दिया जाएगा, वरना ये कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी वीडियो जारी की, धमकी हमें कॉलें, और मुझे जनाब कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर पीटीआई छोड़ दें, नहीं तो बुरे नताइज का सामना करने को तैयार हो जाएं। खैर, उस बंदे की तो जो मैंने गोशमाली की और उसकी इज़्ज़त अफजाई की और उसकी तबीयत ठिकाने लगाई, किस तरह लगाई वो मैं इस मैसेज के अंदर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को इस साजिश के हवाले से आगाह करना चाहता हूँ जो नून लीग और बेगम सफदर अवान का स्ट्रेटजिक मीडिया सेल एजेंसियों के कंधे पे बंदूक रख के इस वक्त कर रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। 2015-16 के अंदर भी बेगम सफदर अवान का ये स्ट्रेटजिक मीडिया सेल अदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ यही 2 नंबर कार्रवाइयाँ करता था, यही शातर पुना करता था। अब इन्होंने नो कॉलर ID के जो अमूमन लोग समझते हैं कि किसी ISI, MI या किसी फ़ौज के अदारे की तरफ से फ़ोन आया है, नो कॉलर ID आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके तहत कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके किसी को कॉल करेगा तो आगे उसको नो कॉलर ID का जनाब सिग्नल आते हैं। ये बड़ा प्री प्लान्ड इस वक्त बेगम सफदर अवान का मीडिया सेल अदारों और अवाम, अदारों और पीटीआई के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए ये 2 नंबरी और ये चक्करबाजी कर रहा है। मैं उन्हें वार्न करूंगा, बेगम सफदर अवान को, नून लीग को, उसके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को, कि ये हरकत छोड़ दो। ऐसी हरकत से ना तो फौज से मोहब्बत तुम कम कर सकते हो किसी की, ना अदारों से मोहब्बत कम कर सकते हो, और ना तुम अपनी इस नापाक और नाजायज़ ख्वाहिश और साजिश को पूरा कर सकते हो। फौरी तौर पे पाकिस्तान की अदालतें और अदारे इसका नोटिस लें कि किस तरह नामालूम नंबर से, नो कॉलर ID से पीटीआई के कायदीन को थ्रेट लगाया जा रहा है और उसके बदले में अदारों और पीटीआई के दरमियान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। उसका मलबा उन्होंने डाला कि ये इदारे फ़ोन नहीं कर रहे, बल्कि ये नून लीग के या हुकूमत के लोग हैं जो उन्हें आवाज़ें बदल बदल के फ़ोन कर रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करें कि वो जो नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं जिनके ऊपर यानी नंबर नहीं होता, वो कॉलें एजेंसियां नहीं कर रही या इदारे नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं नून लीग के लोग। तो ये उन्होंने अपनी ही पार्टी की जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर पानी फिर दिया। यानी हाँ साहब जो कह रहे थे ना कि उनके लोगों को नामालूम नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, तो उनका इशारा ये था, बल्कि इशारा क्या, उनकी सूबाई सदर ने तो नाम ले दिया कि पंजाब के जो सेक्टर कमांडर ISI के ब्रिगेडियर राशिद, वो ये सब काम कर रहे हैं। ये नामालूम नंबरों से कॉलें उनकी जानिब से आ रही हैं। फयाज़ उल हसन चौहान साहब ने आके ये बात जो है वो उसको रिवील किया है कि ये उनकी तरफ से कॉलें नहीं आ रही, बल्कि ये नून लीग के लोग कॉलें कर रहे हैं। नून लीग के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उनकी कॉल्स किसी की आए वहाँ से तो फिर उसका नंबर ना हो, या वो फिर किसी और यानी या इदारों के अंदर से किसी को इस्तेमाल करे। तो मकसद ये कि ये वो उन्होंने कम से कम ISI को इस मामले में क्लियर कर दिया है और ये उनका बनता भी है। जेड़ा तो बंदे ने फिर बनता तो है ना, मुद्दा डालने की कोशिश की उन्होंने नून लीग के ऊपर, और फिर वो चूँकि टेंशन सीकिंग भी है, लेकिन उनकी बात किसी ने तवज्जो से सुनी नहीं, खुद उनकी पार्टी ने भी नहीं सुनी। उन्होंने अपनी वीडियो बना के जारी की और उनका ख्याल था कि बड़ा इसके ऊपर होगा, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी। पार्टी उनकी आजकल जो है वो अपने लोगों की कम सुनती है और
ان لوگوں کی زیادہ سنتی ہے جو پارٹی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. آج کل تحریک انصاف کا جو پورا بوجھ ہے وہ میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے, میڈیا کے چند اینکرز نے اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, عدلیہ بھی ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی. اب تیسری پارٹی انہوں نے ڈھونڈی ہے, کیونکہ ریاست کے جو 4 ستون ہوتے ہیں وہ خاص طور سے سارے استعمال کرنے نے, وہ عدلیہ, مقننہ اور وہ سب انہوں نے استعمال کرنے, سب دیکھ لیے. اب آ کے صحافت رہ گیا تھا, میڈیا جو 5واں ستون ہوتا ہے, اب انہوں نے اس کے اوپر وزن رکھ دیا. اب جس دن اس کے اوپر وزن پڑے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ خاص صاحب کس طرح اپنا کام نکالنے کے ٹھوڈا کراتے ہیں, تو پھر ان کو بھی عقل آ جائے گی. لیکن ابھی بہرحال وہ ابھی ہمارے کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, جن میں ارشد شریف سر فہرست ہے, صابر شاکر ہے, اور لسٹ تو بڑی لمبی ہے, ان میں عمران ریاض بھی شامل ہیں. تو یہ سب ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, تو پھر باقیوں کی کیا ویلیو رہے گی. وہ بیچارہ حلیم عادل شیخ لاہور میں پکڑا گیا تھا, کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا, پتہ چلا کہ اس نے درخواست دے دی ہے باقاعدہ. اس نے کہا مجھے تو ایسا پھینٹی لگائی ہے اور مجھے تھانے میں لے جا کے میرا اسلحہ رکھ کے مجھے وہاں پہ پٹائی لگائی ہے, اس کے اوپر کارروائی کی جائے. لیکن ان کی پارٹی نے کوئی ہیش ٹیگ نہیں چلایا کہ حلیم عادل شیخ ہم تمہارے ساتھ ہیں, یا میں بھی حلیم عادل شیخ ہوں. یہ ٹرینڈ ضرور چلا, میں بھی عمران ریاض ہوں, اور یہ بھی ہم سمیع ابراہیم کے ساتھ ہیں. تو یہ سمجھ لیا پارٹی کے اندر جو تحریک انصاف کے جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں یا پرانے جالے ہیں یا MP ہیں, ان کی اب وہ قطعی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. خاص طور سے سارا وزن ڈال دیا میڈیا کے اوپر کہ ساڈا پار تسی چکو. اب میڈیا ان کی گاڑی کو لے کے چکا چک چلا جا رہا ہے. میڈیا کے اندر بہت بڑی رفٹ آئی ہوئی ہے, اور ایک بڑا میڈیا کا وہ حصہ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب تھا, وہ خاص صاحب کے قریب کھڑا ہے, اور خاص صاحب اسی کے بل بوتے پہ ان کی سیاست جو اس وقت وہ چمک رہی ہے. میڈیا کے اوپر لوگوں کو چونکہ یقین بڑا ہوتا ہے, اس لیے میڈیا کے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ خاص صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کے بیانیوں کو ایک طاقت بھی ملی ہے, ایک اٹینشن بھی ملی ہے. کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سب کچھ کرایا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا ہو؟ کہتے ہیں میڈیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ سارے جو ہے چور یہ دوبارہ حکومت میں آ گئے. میں کہتا آپ کو کیسے پتا ہے چور ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب میڈیا نے بتایا. تو میڈیا پہ لوگوں کا اتنا یقین ہوتا ہے. تو میڈیا کی جو طاقت ان کے ساتھ جڑی ہے وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. اب پتہ نہیں میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, مگر میں نے آپ کو ریئلٹی بتائی ہے اپنے تجربے اور یعنی تحقیق کی بنیاد پہ. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ بہت سے لوگوں سے بات کی ہے, اور مجھے لوگوں کے جو تاثرات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ کیوں وہ عمران خان کے ساتھ ہے, کیوں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے, اور کیا عمران خان جو اتنے جن کے جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں, جن کا حالیہ ایک اسکینڈل بے نقاب ہوا ہے, اس پہ بھی لوگ اس طرح یقین نہیں کرتے. کیونکہ میڈیا تقسیم ہے نا, کچھ ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, کچھ ان کی وہ مخالفت کر رہے ہیں, اور پھر یہ مونولاگ ہیں. مونولاگ سمجھتے ہیں یعنی ایک طرفہ ایک سپیکر ایک کان سے سننا. جو لوگ تحریک انصاف کو دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں وہ مریم کی تقریر نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں سننی نہیں, پاوے کنی اچھی گل ہوئے. اس طرح جو لوگ ادھر ہیں نولی کی طرف, وہ عمران خان کی تقریر نہیں سنتے, وہ سننی نہیں, پاوے کنی بھی اچھی ہوئی, کنی بھی زبردست گل کی ہوئی. تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل اینٹی چل رہے ہیں. تو یہ معاشرے میں تقسیم ہے, اور یہ ایک اچھی بات جو کہنے والے کہتے ہیں وہ مجھے بھی سمجھ آئی ہے, اور وہ اچھی بات ہے کہ اگر عوام ہمارے ہجوم یا عوام کسی وجہ سے ناراض ہیں تو ان کو کم از کم لیڈرشپ میسر ہے. یہ لیڈرشپ سری لنکا میں میسر نہیں تھی. اب سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ کے ہمارے یہاں لوگوں کے نا کان لال ہو گئے ہیں, اور آنکھیں جو ہے وہ بھی ان کی سرخ ہو گئی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اور خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہم سری لنکا بن جاتے, اور ہم سری لنکا سے بس یہ سمجھ لیں کہ 1-2 دن آگے پیچھے ہیں. ہمارے یہاں 2018 میں کام شروع ہو گیا تھا, سری لنکا میں 2019 میں کام شروع ہوا تھا. سری لنکا ذرا جلدی تباہ ہو گیا, جلدی دیوالیہ ہو گیا, اور جلدی انہوں نے اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل کی, اور ان پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے ان کے عوام تو بڑے خوش تھے, لیکن وہ پالیسیوں کے جب نتائج آئے تو پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ یعنی زبردست ہو گیا. اور آج حال یہ ہے کہ صدر کا محل جلا دیا گیا, اور ابھی ان کے 1 مہینہ پہلے 1 مہینے کے لیے کہ بری وزیر اعظم آئے تھے ان کا گھر جلا دیا گیا. کیونکہ وہ یعنی یہ 2019 میں آیا تھا بدترین اقتصادی بحران, اس کے بعد سے سب کچھ معاملہ ہوا ہے. جو صدر ہے سری لنکا کے
یہ چونکہ پاکستان سے ریلیٹڈ بہت ہے، اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ سری لنکا کی جو اسٹوری ہے بڑی دلچسپ ہے کہ سری لنکا میں ہوا کیا ہے. سری لنکا میں 2019 سے کرائسس شروع ہوا تھا. جب الیکشن شروع ہوئے تو اس کے بعد پھر صدر نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس میں اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا، ملک بچانا نہیں تھا، سیاست بچانا تھی. انہوں نے ٹیکس کم کر دیے. جب ٹیکس کم کر دیے اور چیزوں کے اوپر سبسڈی بہت زیادہ بڑھا دی تو ان کا اپنا ریونیو تو ہو گیا کم اور خزانہ ہو گیا خالی. ٹیکس ہی اکٹھا نہیں سی ہو رہا، ملک کیسے چل رہا تھا؟ تو ریونیو کم ہو گیا. تو اس کے بعد وہاں پہ یہ کرائسس شروع ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا کیونکہ بیرونی قرضے بڑھ گئے. قرض لے کے وہ سبسڈی دیتے رہے اور پھر ان کا ریمیٹنس وہ بھی کم ہوا. اس کے بعد یہ کرونا آ گیا، کرونا نے تباہی پھیلا دی. اس کے بعد یوکرین کی جنگ چھڑ گئی تو ان کے اب ساری چیزیں الٹ ہو گئیں. اس کی وجہ سے مہنگائی، عوام یعنی ٹیکس کی کٹوتیاں، وہ نوٹ چھاپ کے گزارا کرتے رہے. اور پھر انہوں نے کسانوں کو بہت زیادہ یعنی وہ کھاد ایک انہوں نے بند کر دی اور باہر سے کھاد منگاتے رہے. اس کا بڑا نقصان ہوا. تو اس سیاسی انتشار بڑھتا رہا. اس کے بعد یہ ملک میں یعنی آہستہ آہستہ وہ لاوا پکتا رہا. اب وہ لاوا باہر آ گیا. تو یہ لاوا جو ہے یہ خان صاحب بھی ان کے ساتھ بڑے قریبی تھے. اچھا یہ 2-4 سال بعد نہیں ہوا. 2019 میں تو کرائسس آیا تھا. یہ ایکچولی یہ گورنمنٹ آئی تھی 2005 میں اور یہ 5 کے بعد سے 16 سال تک یہ سبسڈی جاری رہی ہے اور یعنی تباہ ہو گیا ملک. اور ہمیں بالکل اس ایج پہ ہاں سب لے آئے تھے کہ جہاں ہم تباہ ہونے والے تھے. لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے سیاست نہیں بچائی، ملک بچانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. لوگوں کو صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، جی پٹرول بڑھ گیا، جی مہنگائی ہو گئی، جی فلانا ہو گیا. جی یہ بات درست ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن جو اس کے پس پردہ حقیقت ہے بڑی خوفناک ہے. یعنی اگر آپ کی انگلی کٹ گئی ہے تو آپ کینسر کی وجہ سے مرنے سے بچ گئے ہیں. اگر وہ انگلی نہ کٹتی تو آپ کا کینسر پھیل سکتا تھا اور وہ آپ کی جان لے سکتا تھا. بالکل اسی طرح ہم دیوالیہ ہونے والے تھے اور یہ دیوالیہ پن ہمیں ہماری جان لے لیتا. اور ہم آج وہی کچھ کر رہے تھے جو سری لنکا کر رہے ہیں. خان صاحب نے بھی یہ کیا. خان صاحب نے یہ فارمولہ سری لنکا سے لیا تھا کہ سبسڈیاں دو اور رعایتیں دو، لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے. تو جو کچھ انہوں نے کیا اس نے پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ کر دیا. اب پاکستان میں جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں، جو اتنے سالوں سے سیاست کر رہے ہیں، جو فوج میں ہیں، جو عدلیہ میں ہیں، وہ سب مل کے ان چیزوں کو جنہوں نے اسٹڈی کیا انہوں نے سمجھا کہ نہیں اب اس کے اوپر ہمیں یہ ساری چیزیں ریورس کرنی پڑیں گی. جو خان صاحب نے کی ہیں اس سے ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں. ہمیں سری لنکا نہیں بننا. ہم لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے، لوگوں سے ٹیکس زیادہ لے لیں گے لیکن اپنا خزانہ خالی نہیں ہونے دیں گے اور اپنے آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے. تو اس سے یہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے گالیاں کھا رہی ہے، اس وجہ سے کھا رہی ہے. اور لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. لوگ سمجھ رہے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ پلیوں پیسے لے آ رہا سی، بڑا کوئی قابل حکمران سی اور اس نے ملک چلایا ہوا تھا اور جناب بڑی وہ 16 سال سبسڈی دیتا رہا ہے سری لنکا کا جو وہ صدر تھا. اور خان صاحب نے صرف 4 سال یہ کام شروع کیا. اس نے 16 سال میں ملک کو بیڑا غرق کر دیا. خان صاحب 4 سال میں اس نوبت پہ لے آئے تھے کہ جہاں بیڑا غرق ہونے والا تھا. اور یہ ایک سادی بحران جو ہے وہ یہ قرضے لینے کی وجہ سے ہوا. تو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ قرضے لیے وہ خان صاحب نے لیے. اور ریونیو کہا تھا ہمارے پاس، تو ہمارا تو بالکل ہی یعنی بیڑا غرق ہوا ہے. سری لنکا کی تو حالت یہ ہوگی کہ وہ انڈیا سے بھی انہوں نے قرض لیا اور پھر اپنے بڑے بڑے ایسٹ جو ہیں وہ چین کو انہوں نے گروی رکھے. تو اب بھی ان کو جو نکلنے کے لیے تقریباً بیل آؤٹ پیکج جو چاہیے وہ اربوں ڈالر کا چاہیے. $5 بلین سری لنکا کو چاہیے جس سے وہ اپنے کرائسس سے نکل سکتے ہیں. لیکن ان کی عوام مشتعل ہو گئی. انہوں نے محل جلا دیے، گھر جلا دیے، لوگوں کی پٹائیاں کرتے ہیں. تو شکر ادا کریں کہ پاکستان سری لنکا نہیں بنا. اور جن لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے ان کی وہ آج بھی اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا مشن ادھورا رہ گیا. یہ آپ اگر یہ سیٹ اپ رہا، مجھے جو لگتا ہے، جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اگر 1.5 سال گزار لیا موجودہ حکومت نے تو یہ پاکستان کو کرائسس سے نکال دے گی. ایک تو نکال لیا انہوں نے، دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. لیکن جو اصل کرائسس ہے وہ آنے والے وقت میں وہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے نا، بھاری قرضوں کی ادائیگی وہ کرنی بڑی ضروری ہے. اور یعنی دیکھیں دنیا ہمارے اوپر کس قدر یعنی دنیا کا بھی مشن یہی تھا
ایسی قوتوں کا جو پاکستان کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، یعنی IMF جس نے پاکستان کے اندر IMF ہی سب سے بڑی بربادی کی جڑ ہے. اس سے قرض لے تو مصیبت، نہ لے تو مصیبت. اب بھی IMF ہم سے شرطیں بنوا کے جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج چاہیے. ہم کرائسس سے میں جانے سے پہلے ان سے پیکج چاہتے ہیں. سری لنکا کرائسس میں جا کے ان سے پیکج مانگ رہے ہیں. وہاں حالات خراب ہو چکے ہیں، ہم بچنا چاہتے ہیں، اور اب بھی ہمیں وہ جناب تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے جو فتنہ اس وقت پاکستان کو کے اوپر یعنی آنکھیں گاڑے ہوئے کھڑا ہے، اس سے ہمیں بچائے. اور آپ عید کی خوشیاں انجوائے کریں. مجھے دی اجازت، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. کوشش کروں گا میں پچھلے حکومت کے حوالے سے ایک ویلاگ مجھے کرنا ہے کہ خان صاحب کی جو 10 12 یا 15 ایسی خصوصیات یا ایسے کام جن کی جو بنیادی وجہ بنے خرابی کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تب تک اور خبر یہ کہ احسن اقبال صاحب نے خود پر حملہ کرنے والے، خود کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کو معاف کر دیا ہے. بھیرا انٹرچینج پر ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی پورے پاکستان نے مذمت کی ہے، اور بڑا ری ایکشن اس کے اوپر آیا کہ یہ پاکستانی معاشرے کی وہ بھیانک تصویر ہے جو خان صاحب جو اجازت دیجیے. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہو، اور امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ عید کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہوں گے.